अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान कैसर खान और आज का टॉपिक है आज का टीपू सुल्तान और मीर सादिक। 72 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है और हमारी बदकिस्मती देखिए कि पिछले 70 सालों में हमें ईमानदार और मुखलिस क़यादत मयस्सर ही नहीं आ सकी, जो पाकिस्तान को सही मानों में तरक्की की राह पर गामज़न कर दे। हमें आज तक जो भी मिला वो अपने ज़ाती मफादात और अपनी ही जायदादें बनाने में लगा रहा। किसी ने अपने बच्चों के नाम पे लंदन में जायदादें बनाई, किसी ने बीवी के नाम पे जायदादें बनाई। अलगर्ज ये कि पाकिस्तान की सोच किसी को भी नहीं थी। हर बंदा अपनी जायदादें बनाने में लगा हुआ था और अपने लिए ही काम कर रहा था। पाकिस्तान के लिए किसी ने काम नहीं किया। बीच में से एक टाइम आया था कि मुशर्रफ परवेज साहब ने मुल्क की कमान संभाली, लेकिन उन पे भी इतने इल्ज़ामात लगे कि किसी की हद ही कोई नहीं है। और मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, मैं उनसे मिल भी चुका हूँ। तो उनकी अपनी औलाद, दोनों बेटे और बेटा और बेटी दोनों जॉब्स कर रहे हैं। ना तो उनकी कोई जायदादें इतनी बड़ी-बड़ी ना कुछ। अब लोगों ने काफ़ी स्कैंडल बना दिए, लेकिन जब एक जनरल रिटायर होता है और वो भी ऑन द टॉप ऑफ दैट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर्ड होता है, तो उसकी इतनी वर्थ होती है कि उसको इतनी पेंशन, ग्रेजुटी और इतनी पर्क्स मिल जाती हैं कि वो एक आरामदेह ज़िंदगी गुजार सकता है। और उसके अलावा मुशर्रफ साहब लेक्चर्स देते रहे हैं जाकर बाहर की यूनिवर्सिटियों में, उससे भी इनको ठीक-ठाक आमदनी होती है। और ये एक आम आदमी को नहीं पता होता, लेकिन उठ जाते हैं हम लोग स्कैंडल बनाने के लिए और इल्ज़ाम तराशी के लिए। एनी हाउ, तारीख गवाह है कि जब भी उम्मत मुस्लिमा का कोई भी मसला आया और उम्मत मुस्लिमा को मुश्किलात पेश आईं, तो अल्लाह की ज़ात ने हमेशा हमें एक ऐसी क़यादत से नवाज़ा जिसने तारीख के धारे को बदल कर रख दिया। हम पाकिस्तानी भी खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह की ज़ात ने हमें इमरान खान की सूरत में एक ईमानदार और असूल पसंद रहनुमा से नवाज़ा। वो इमरान खान जिसने जवानी में ही इज़्ज़त, शोहरत और दौलत सब कुछ पा लिया था और बड़े आराम से आसाइश वाली ज़िंदगी गुजार सकता था। लेकिन इमरान खान ने आसाइशों को चुनने के बजाय मुश्किलात को अपनाया और मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान की तरक्की का बीड़ा उठाया। तकरीबन 22 सालों की अनथक मेहनत के बाद आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब हमारी क़यादत मुखलिस और असूल पसंद रहनुमा के हाथों में आ गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान की। इमरान खान साहब के लिए ये हुकूमत कोई फूलों की सेज नहीं थी, बल्कि इमरान खान को अब बहुत बड़े-बड़े चैलेंजेस का सामना करना था। वो चैलेंजेस जिनसे लड़ने के लिए उसको ना सिर्फ बैरूनी ताकतों से लड़ना था, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट उसका ये था कि इमरान खान को अंदरूनी महाज़ों पे सबसे ज़्यादा नंबर आज़मा होना था। आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने वालों से गुज़ारिश है कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नए आने वालों से गुज़ारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ पर वक़्त आप तक पहुँच सकें। तो चलिए नाज़रीन, आपको एक कंपैरिज़न बताते हैं। उस कंपैरिज़न में हम लोग देखेंगे कि आजकल जो इमरान खान की हुकूमत चल रही है और जो हमने तारीख़ का एक किरदार उठाया है,
جس سے ہم لوگ کمپیریزن کریں گے وہ ایک بہت بڑا نام ہے. جی ہاں، ٹیپو سلطان. ٹیپو سلطان اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی بڑا کردار ہے، جنہوں نے اپنے چھوٹے سے دور حکومت میں بہت بڑے بڑے کام کیے. ایک اصول پسند، دیانتدار، ایماندار رہنما، جن کی تعریف نہ صرف ہم مسلمان کرتے ہیں بلکہ غیر مسلم بھی ان کی تعریف میں کتاب میں لکھ چکے ہیں. ٹیپو سلطان کو اقتدار سنبھالتے ہی چیلنجز کا سامنا تھا. وہ چیلنجز جن سے لڑ کر ٹیپو سلطان کو ریاست خداداد میسور کو دشمنوں سے بچانا تھا. ریاست خداداد میسور جس کی کپڑے کی صنعت کا ڈنکا ہر طرف بج رہا تھا اور مسالہ جات کی پیداوار بھی سب کی آنکھوں میں کھٹک رہی تھی. یہاں کپڑے کی صنعت اور مسالہ جات کی پیداوار کی وجہ سے ریاست میسور کی آمدنی اتنی اچھی تھی کہ ریاست میسور کے عوام بہت خوشحال ہو چکے تھے اور ایک بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے. ریاست میسور کی آمدنی تقریباً آس پاس کی ریاستوں سے 5 سے 10 گنا زیادہ تھی، اور یہ بات آس پاس کی ریاستوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی. ان میں مسلمان ریاستیں بھی تھیں اور وہ ریاستیں بھی جن کے حکمران غیر مسلم تھے ان کو بھی. یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے ان تمام دشمنوں کو ریاست میسور پہ قبضہ چاہیے تھا، جو کہ کم از کم ٹیپو سلطان کی زندگی میں ممکن نہیں تھا. اور یہ بات تمام دشمن بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ ٹیپو سلطان کی زندگی میں نہ تو وہ ریاست میسور کو حاصل کر سکتے ہیں اور جنگ کرنا بھی ان کے لیے بہت مشکل بات تھی. تاریخ گواہ ہے کہ بہادر اور نڈر ٹیپو سلطان کی شہادت میں سب سے اہم کردار اس کے اپنے وفادار درباری تھے، جو سلطان کی تمام جنگی تدابیر اور بہادری پر حاوی ہو گئے تھے. ایک اور بھی بہت بڑی وجہ تھی کہ سلطان ٹیپو کو درباریوں کو خوش رکھنے کا ہنر نہیں آتا تھا. وہ ایک سیدھا سادہ، دیانتدار، اصول پسند، ایماندار حکمران تھا، جو بالکل دل لگا کے اپنی عوام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اس ریاست کو دن دگنی رات دگنی ترقی دے رہا تھا. لیکن یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حکمران جتنا بھی بڑا حکمران ہو اس کو ساتھ ساتھ درباریوں کو بھی لے کے چلنا پڑتا ہے. حکمران بننے کے بعد سلطان نے کئی نئے لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دی، اور جیسے ہی نئے لوگ دربار میں آئے جو کہ اپنے کام میں ماہر تھے، ایماندار تھے، مخلص تھے اپنی ریاست کے لیے، ان کی دربار میں پیش قدمی کے بعد جو پرانے درباری تھے وہ ناراض ہونے لگے، جن میں وزیر خزانہ میر صادق اور وزیر اول پورنیہ سر فہرست تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ٹیپو کو ریاست میسور کا سلطان بننے میں مدد دی تھی. ان کو لگنے لگا تھا کہ ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. ٹیپو سلطان اپنی اصول پسندی کی وجہ سے اپنے درباریوں کو بھی بلا تفریق سزائیں دیتا تھا، جس کی سب سے بڑی مثال یہ تھی کہ اس نے اپنے سب سے وفادار اور ماہر جنرل محمد علی کمیدان، جس نے ریاست کے دشمنوں کو پناہ دی تھی، اور جب یہ بات سلطان کے علم میں آئی تو سلطان نے اپنے وفادار جرنیل کو بھی پابند سلاسل کر دیا. اصول پسندی کے حساب سے تو بالکل ٹھیک تھا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. اگر وہ ایسا نہ کرتا تو ڈیفینیٹلی اصولوں کی خلاف ورزی ہونی تھی، شرع کی خلاف ورزی ہونی تھی. لیکن وہ بندہ
بالکل ہی اصولوں پہ چلنے والا تھا، تو اس نے اپنے وفادار اور ماہر جرنیل کو بھی اس پاداشت میں کہ اس نے ایک دشمن کو جو ملک اور ریاست کا دشمن تھا اس کو پناہ دی، اس نے اس کو بھی پابند سلاسل کر دیا۔ بعد ازاں اسی جرنیل محمد علی قمیدان نے دوران قیدی خودکشی کر لی۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس واقعے سے بہت سے درباری بددل ہو گئے اور اس کے نتیجے میں درباری سازشوں کا سلسلہ چل نکلا۔ یہ ایک بہت ہی سنہری موقع تھا دشمنوں کے لیے، اور دشمنوں نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ریاست میسور کے درباریوں کو خریدنا شروع کر دیا۔ وہ درباری جو اپنے آپ کو ریاست کا اور ٹیپو سلطان کا وفادار کہتے تھے، وہ بکنا شروع ہو گئے۔ دشمن جانتے تھے کہ ٹیپو کو میدان جنگ میں کبھی بھی نہیں ہرایا جا سکتا، اور ان سب حالات میں اقتدار کو کسی طریقے سے اس سے لینا ناممکن تھا۔ ان سب حالات میں اقتدار کو طویل دینا تو آسان تو خیر وہ بھی نہیں تھا۔ ان سب حالات میں ٹیپو سلطان اپنے اقتدار کو طوالت تو دے سکتا تھا، لیکن اس کو مستقل بنیادوں پہ قائم نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف دشمنوں نے غدار درباریوں کے ساتھ مل کر سازشوں کے جال بننا شروع کر دیے، اور ساتھ ہی ساتھ سلطان کے کردار کو نہ صرف ریاست میسور میں بلکہ آس پاس کی ریاستوں کے سامنے برا دکھانے کے لیے دشمنوں نے سلطان پہ الزام تراشی کا پلان شروع کیا، اور اس پہ انہوں نے یہ پلان کیا کہ وہ اس کے اوپر الزام لگایا کہ وہ انتہائی سخت قسم کا حکمران ہے جو غیر مسلموں کو بہت برے طریقے سے پیش آتا ہے اور ان کی عبادت گاہوں کو مسمار کر رہا ہے، ان کو اپنی مذہبی عبادات کی اجازت نہیں دیتا۔ حالانکہ یہ سب کچھ اس کے برعکس تھا۔ سلطان ٹیپو انتہائی نرم گوشہ رکھتا تھا اس سلسلے میں تمام غیر مذاہب کے لیے، اور ان کو کھلی آزادی دیتا تھا کرنے کی، عبادات کرنے کی، اور نہ صرف یہ کہ ان کو عبادات کی آزادی دیتا تھا، بلکہ ان کی عبادت گاہوں کو بھی حفاظت کرتا تھا، ان کی رینوویشن کرتا تھا۔ لیکن چونکہ اب سلطان کو راستے سے ہٹانا تھا، تو اس کے لیے اس سے اچھا پروپیگنڈا تو کوئی نہیں، کیونکہ مسلمان وہ بے شک عرب مسلم ہوں یا ایشیائی مسلم ہوں، ان کے لیے سب سے بڑی بات ہوتی ہے دین، اور دین کے اوپر وہ ایک دم سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ صرف ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ دین پہ اٹھ کھڑا ہونا بہت اچھی بات ہے، یہ ہمارا فرض ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ ہم تھوڑی سی تحقیق کر لیں کہ آیا ہم جس دین کی سرفرازی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور جس کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے، یہ الزام صحیح بھی ہے یا نہیں۔ تو ہم لوگ تحقیق کو پس پشت رکھتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہی اس صورت میں بھی ہوا، اور لوگ اس سے بددل ہونا شروع ہو گئے۔ ایک بڑا اچھا حربہ تھا جو دشمنان نے آزمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ جنگ کی تیاریاں بھی تھیں، اور اس کے لیے انگریز نظام اور مرہٹے متحد ہو گئے اور مل کر ٹیپو سلطان کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ٹیپو سلطان کو ان سب حالات کا علم ہو رہا تھا، اور وہ اپنے تئیں جو کچھ کر سکتا تھا کیا،
اس میں ان چیزوں کو تو قابو کر لیا انہوں نے، جو پروپیگنڈے اس کے خلاف چل رہے تھے اس کو تو انہوں نے قابو کر لیا۔ اب اگلا مرحلہ تھا کہ سلطان کے اوپر 3 اتحاد جو اسلام کے خلاف تھے، انہوں نے پلان کیا ہوا تھا جنگ کا، اور اب ان سے جنگ لڑنی تھی، اور ڈیفینیٹلی سلطان کبھی جنگ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے، اور کیونکہ ٹیپو سلطان کا ایک بہت مشہور قول ہے کہ مرد مجاہد نے یہ کہا تھا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ مطلب یہ کہ سلطان نے کہا تھا کہ اس سے بہتر کہ میں گیدڑ کی طرح 100 سالہ زندہ رہوں، بہتر یہ ہے کہ میں جنگ کروں اور اس میں شہید ہو جاؤں، کوئی ایشو نہیں، لیکن تاریخ میں میرا نام زندہ رہے گا، اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹیپو سلطان نے کمر دکھائی اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ لہٰذا ٹیپو سلطان نے بھی ہتھیار اٹھا لیے اور اپنی تیاریاں شروع کر دی۔ جنگ شروع ہو گئی، دشمن آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا، حتیٰ کہ اس نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان بھی اکیلے میں ہی تھا، کیونکہ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تھی سلطان نے اپنا محل چھوڑ دیا اور وہ عام سپاہیوں کی طرح خیموں میں رہنے شروع ہو گیا تھا، سپاہیوں کے ساتھ ہی۔ ایک دن دوپہر کے کھانے کے بعد سلطان نے فوج کے ساتھ قلعہ سے باہر نکل کر دشمنوں پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ ٹیپو سلطان کے قلعے سے باہر نکلتے ہی غدار ملت میر صادق، جو اس کا وزیر خزانہ تھا، جو اس کا وفادار تھا، منافقت تھی وفاداری کے نام پہ، لیکن بہرحال وہ اس ٹائم تک وفادار کہلاتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو اس خفیہ طریقے سے ان چیزوں کے استعمال کیا کہ اس کی وفاداری کا اور اس کی غداری کا کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ اس نے کیا کیا کہ جیسے ہی سلطان اپنے لشکر کے ساتھ دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے باہر نکلے، تو اس نے پیچھے سے قلعے کے دروازے بند کر دیے، تاکہ اگر سلطان فتح علی ٹیپو کو واپس آنا پڑے تو وہ واپس نہ آ سکے، وہ قلعے کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ اور پھر بالآخر 29 مئی 1799 کو شیر میسور سلطان فتح علی ٹیپو امت مسلمہ اور دین محمدی کی سربلندی کے لیے شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو کر ٹیپو شہید کہلائے۔ عظیم سلطان فتح علی ٹیپو کا یہ مختصر دور حکومت جنگ و جدل، انسام و انصراف اور ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو سب سے زیادہ ایشو اندرونی سازشوں کا تھا، بیرونی دشمنوں کے ساتھ ساتھ اندرونی سازشیں بھی پنپ رہی تھی، اور ان سے بھی وہ اس مختصر دور میں اس سے بھی وہ نمرد آزما رہے۔ لیکن اس چھوٹے سے عرصے میں ٹیپو سلطان نے متعدد اصلاحی و تعمیری کام بھی کیے، اور اسی چھوٹے سے دور حکومت میں جس میں سازشیں پنپ رہی تھیں، دشمنوں سے جنگیں ہو رہی تھیں، مرہٹوں سے لڑائیاں ہو رہی تھیں، ان سب کے باوجود جو اس وقت اس عظیم سپہسالار کو ملا، اس سے سلطان نے خوب استفادہ کیا۔ ٹیپو سلطان کو ورثے میں جنگیں، سازشیں، مسائل، داخلی دباؤ اور انگریزوں کا بے جا جبر و سلوک ملا تھا۔ سلطان نے امور سیاست اور ریاست میں مختلف النوع تعمیری اور مثبت اصلاحات نافذ کی۔ ٹیپو سلطان نے اپنے اس عرصے میں امور سیاست اور ریاست میں مختلف کام کیے، جن میں
صنعتی، تعمیراتی، زرعی اور سیاسی شعبوں میں ریاست میسور کو خود کفیل کرنا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ سارے ایسے کام تھے جس کے بعد ریاست میسور خود کفیل ہو جائے اور ہر کام کے لیے وہ اپنے ہی لوگوں کی طرف دیکھیں، نہ کہ غیروں کی طرف۔ فوج کو بھی منظم کیا۔ یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ کام یہ تھا کہ فوج پہ بہت کام کیا تھا ٹیپو سلطان نے۔ فوج کو منظم کیا انہوں نے، اسلحہ سازی کے کارخانے لگائے۔ یہ مسلمانوں میں پہلی بار ہو رہا تھا کہ اتنا زیادہ فوج پہ اور ان چیزوں پہ کام چل رہا تھا، کارخانے لگائے گئے، اور پہلی بار مسلم تاریخ میں راکٹ بھی تیار کیا گیا۔ شیر میسور ٹیپو سلطان تاریخ اسلام کا وہ لازوال کردار ہے جس پر نہ صرف عالم اسلام نازاں ہے بلکہ دشمن بھی اس کی لازوال جرأت و بہادری کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ٹیپو سلطان پہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی، جو ہم آپ کو اگلی نشستوں میں بتاتے جائیں گے کون کون سی بکس ہیں، کون کون سی پڑھی جائیں، کون کون سی بکس اتھینٹک ہیں ان کے۔ اور چلتے ہیں ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں ہم اس ٹاپک کے ایک انتہائی اہم حصے کی طرف، ہمارا آج کا ٹیپو سلطان اور میر صادق۔ دیکھیے، ہمارا آج کا ٹیپو سلطان تو ہیں ہمارے ملک کے وزیر اعظم جناب عمران خان نیازی صاحب۔ رہی بات میر صادق کی اور پورنیا کی، تو ان پہ ہم آپ کو اشارہ ہی دے سکتے ہیں، ہم نام نہیں لے سکتے ان کریکٹرز کے جو اس ٹائم پہ میر صادق اور پورنیا اور باقی غداری کے زمرے میں آئے ہوئے درباریوں کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کے لیے ہم اشارے دے سکتے ہیں، نام آپ لوگ خود بھول جائیں گے، آپ ماشاءاللہ بہت سمجھدار لوگ ہیں۔ ڈیفینیٹلی اس پہ گالیاں بھی پڑیں گی اس ویڈیو پہ ڈیفینیٹلی، کیونکہ ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں دوسری سیاسی جماعتوں سے جو مجھ سے اتفاق نہیں کریں گے، جو مجھے گالیاں دیں گے، جو مجھے پتہ نہیں کن کن القابات سے نوازیں گے، اور ان کو یہ بھی لگے گا شاید کہ میں بھی شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہوں۔ حالانکہ نہ تو میں نے پی ٹی آئی سے کوئی فائدہ اٹھایا ہے، اور بلکہ میں ابھی جن حالات میں بیٹھا ہوں، میں تو ابھی بھی میں نے ایک قدم ایسا نہیں اٹھا جس سے کہ میں لگے کہ میں حکومت سے کچھ چاہتا ہوں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ مسلم لیگ کے دور حکومت میں میرے بہت اچھے کانٹیکٹس تھے کچھ ایسے لوگوں سے جو حکومت کے بہت ہی اہم عہدوں پر فائز تھے، اور اگر وہ دیکھ رہے ہوں گے تو وہ گواہ ہوں گے کہ میں نے ان سے بھی آج تک کوئی مدد نہیں مانگی، نہ ہی کسی نوکری کے سلسلے میں، نہ ہی کسی ذاتی قرضے کے سلسلے میں، اور نہ ہی کسی اور سیاسی بنیادوں پہ جو چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں۔ نہ کبھی کسی کو فون کیا کہ کوئی کسی کو تھانے سے چھڑوانا ہے، مطلب میں نے کبھی ان چیزوں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یوز نہیں کیا۔ یہ جو سب کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میری دل کی آواز ہے، یہ میری اپنی فیلنگ ہے جو میں سمجھ سکتا ہوں، میں آپ کو بول رہا ہوں۔ آپ کا اسے متفق ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں ہے، آپ اسے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کی مخالفت بھی کر سکتے ہیں۔ بس ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اس ویڈیو میں جتنے بھی لوگ ہوں گے جو بھی کمنٹ کریں گے، ان سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ بس تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے اچھے اور اخلاقی ہونے کا ثبوت دیجیے، ٹھیک ہے؟ اختلاف رائے ضرور کیجیے لیکن اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ عمران خان نے 22 سال کی جدوجہد کے بعد آخرکار ڈوبتے پاکستان کی کمان سنبھال لی۔ حکومت کی باغ دوڑ عمران خان کے ہاتھ میں پہنچتے ہی ملک کی دونوں بڑی سیاسی پارٹیوں نے ہاتھ ملا لیے۔ ہاں جی، دیکھیے وہی سیاسی پارٹیاں تھیں جو پہلے ایک دوسرے کو گالیاں دیتی تھیں اور ایک دوسرے کو گھسیٹنے کا کہتی تھیں اور ان سے پیسے نکلوانے کا کہتی تھیں، اور جیسے ہی حکومت ملی اس کے بعد وہ نعرے وہ سب کچھ ختم ہو جاتا تھا۔ نہ تو اس کے بعد کبھی پیسے نکلوائے گئے، نہ کسی کو گھسیٹا گیا، نہ کچھ،
بس وہ ٹی وی پہ آ کے ہمارے لیے کچھ ڈرامے ضرور ہوئے جس میں ایک جو گالی گلوچ دی گئی، ایک جو غصہ کیا گیا، وہ ہمیں دکھایا گیا اور ہم لوگ واہ 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 کرتے ہوئے چپ ہو جاتے تھے اور اس طرح وہ ٹاپک ختم ہو جاتا تھا. پھر اگلا 5 سال آتا تھا اور اس میں پھر یہی ہوتا تھا کہ باری ہوتی تھی، پہلے آپ اس دفعہ میرے 5 سال ہیں، اگلی دفعہ آپ کے 5 سال ہیں. تو یہ دونوں کا کٹ شو چلتا رہتا تھا. وہ یہ اب جب انہوں نے ہاتھ ملائے تو ان کو سمجھ آ چکی تھی کہ اب اپوزیشن اور حکومت کا کھیل جو ہے نا، وہ باریاں لگانے والا وہ رچانا اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے. اور مل بانٹ کر پاکستان اور عوام کی دولت سے اپنی جائیدادوں کو جتنا وسیع انہوں نے بنانا تھا وہ بنا چکے تھے. اب اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اب ٹینشن یہ نہیں تھی، ٹینشن یہ تھی کہ یہ لوگ اس پریشانی میں تھے کہ جس طرح عمران خان آیا اور جتنا ایماندار ہے، یہ بندہ ان کو اب جینے نہیں دے گا. اس لیے انہوں نے ساتھ ہی ایک اور پارٹی سے بھی ہاتھ میں لا لیا. اور وہ پارٹی ہمیشہ تیار رہتی ہے دین اسلام کے نام پہ، مذہب کے نام پہ اپنی چیزوں کو انکیش کروانے کے لیے. اس نے بھی ہاتھ میں لا لیا. 3 پارٹیاں بن گئی. ایک پارٹی نے تو حکومت بھی حاصل کی اور علاقائی بنیادوں پہ حکومت کو بلیک میل کرنا شروع کیا. دوسری نے مذہبی طور پہ شروع کیا اور تیسری نے اپنی سیاسی حیثیت کے مطابق ان کو فل اپوزیشن دینے کی کوشش کی. پر پرابلم یہ تھا کہ وہ اپوزیشن اگر کسی تعمیراتی طور پہ دیتے تو بہت اچھا تھا، لیکن وہ انہوں نے اپنے ذاتی مقاصد کے خلاف وہ اپوزیشن کے سارے ہتھیار یوز کیے عمران خان کے خلاف. کیونکہ ان تینوں رہنماؤں نے جان لیا تھا کہ اب عمران خان کے ہوتے ہوئے نہ تو یہ حکمرانی کر سکیں گے اور نہ ہی اپوزیشن میں رہ کر بھی یہ کچھ مال بنا سکتے ہیں. جہاں تک تو ٹھیک تھا. ظلم اور ستم کہاں سے شروع ہوا؟ جب عمران خان نے تمام کرپٹ لوگوں کی فائلیں کھلوا لیں تاکہ ان سے لوٹی ہوئی دولت بھی واپس ملکی خزانے میں جمع کروائی جا سکے. جیسے ہی یہ کام شروع ہوا تو آپ سمجھ لیجیے کہ ان کی دم پہ پاؤں آ گیا اور ان لوگوں نے بالکل اپنے کیا کہتے ہیں حواس باختہ ہو گئے اور اپنے سر اپنے ہاتھوں میں تھام لی کہ یہ کام بہت غلط ہوا ہے. تو اب ان کو تھا کہ اب کچھ نہ کچھ کرنا ہے. دوسری طرف عمران خان کے لیے بھی یہ سب کچھ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. وہ اس لیے کہ اس کے اپنے درباری بھی اس کے لیے بہت بڑا چیلنج تھے. وہی سچویشن آ گئی جب ٹیپو سلطان نے گورنمنٹ سنبھالی تو اس نے بھی ایسا ہی کیا اور اس کے درباری بھی اس کے خلاف ہو گئے. اور وہی سچویشن یہاں پر اب دیکھیے آپ سامنے آ گئی کہ جیسے ہی عمران خان نے حکومت سنبھالی اس کے درباری بھی اس کے خلاف ہونے شروع ہو گئے. کیونکہ جب فائلیں کھلتی تو کئی ایسے درباریوں کے نام بھی آتے جو کہ اس ٹائم پہ عمران خان کی حکومت میں ہیں اور نام آیا بھی. وہ ہم آپ کو آگے جا کے بتائیں گے کہ کس جگہ ان کا نام آیا. عمران خان کی مجبوری یہ بھی تھی کہ نئے اور مخلص لوگ حکومت میں نہ آ سکے اور مجبوراً کچھ مخلص اور کچھ چور ٹولوں کی ٹیم سے ہی اس مہم کو سر انجام دینے کا فیصلہ کر لیا. ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا عمران خان کے ساتھ کہ ملک کے محب وطن ادارے اور ایک بہت بڑی حد تک عوام بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی. اب عمران خان کئی چیزیں کرنا چاہتا تھا، کئی بندوں کو لانا چاہتا تھا اور اس پہ بھی پہلا جو حربہ آزمایا گیا وہ یہی تھا کہ جیسے ہی کوئی اچھا بندہ لے کے آتا کام کے لیے اس کے اوپر قادیانیت کا لیبل لگا دیا جاتا. مطلب دیکھیے نہ کوئی ثبوت ہوتا نہ کوئی تحقیق ہوتی اور لوگ اور اپوزیشن والے
اور کچھ اور مذہبی جماعتوں والے پروپیگنڈا کھڑا کر دیتے اور عمران خان کے اوپر یہ الزام لگ جاتا کہ وہ قادیانیوں کو فروغ دے رہا ہے، ان کے لوگوں کو حکومت میں لا رہا ہے، ان لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پہ لا رہا ہے، ایون تک کہ ہمارے انتہائی باوقار ادارے پاکستان آرمی پہ بھی کئی جنرل پہ یہ قادیانیت ہونے کا الزام لگایا گیا، جس کا کوئی ثبوت آج تک کوئی فراہم کر ہی نہیں سکا۔ دوسری جانب سازشوں کے جال بن چکے تھے اور پلان کچھ یوں تھا۔ نمبر 1، ان کا پلان یہ تھا کہ دشمن ہمسایہ ممالک کو پاکستان کے اندر ہر طرح کا تعاون فراہم کیا جائے تاکہ وہ پورے سسٹم کو اپسیٹ کر سکیں، اور بجائے اس کے کہ گورنمنٹ کچھ تعمیراتی کام کر سکے، کچھ اچھی اصلاحات کر سکے، حکومت کی تمام جو توجہ تھی وہ بارڈر پہ اور دشمن ممالک کے ساتھ آکوپائی ہو جائے، ان کے ساتھ وہ لوگ مصروف ہو جائیں۔ نمبر 2، وہی پروپیگنڈے اور کبھی عوام کو مہنگائی کے نام پہ ورگلانا، ہر ایسا کام کرنا جس سے عوام بھڑک جائے، اور سب سے اچھا ہتھیار تھا مہنگائی کا، جبکہ عوام کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ مہنگائی عمران خان ساتھ لے کے نہیں آیا تھا، کہیں سے اس نے نہیں کی تھی، اس کو پرانی حکومتوں کے غلط کاموں کی وجہ سے وہ مہنگائی وراثت میں ملی تھی، اور اسی کی وجہ سے آگے بھی یہ سارا کچھ چلتا رہا، اور اس مہنگائی کو کنٹرول کرنا جو کہ 70 سالوں سے ہمارے اوپر تھوپ دی گئی تھی، اس کو 1 سال 2 سال یا 3 سال یا 5 سال میں بھی قابو میں لانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اب یہ بات پڑھے لکھے عوام کو پتا تھا، کئی ان پڑھ بھی تھے لیکن بڑے سینسیبل تھے، ان لوگوں کو بھی پتا تھا، لیکن ایک بہت بڑی آبادی ایسی تھی جن کو اس چیز کا کچھ پتا نہیں تھا، اور وہ لوگ اس پہ اپنی رائے زنی شروع کر دیتے۔ لوگ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے، یوٹیوب کو استعمال کرتے ہوئے، کئی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اسکالرز، دانشور بن جاتے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو وہ کہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ لوگ اس کو من و عن تسلیم بھی کر لیں، بے شک اس میں کوئی منطق ہو، لاجک ہو یا نہ ہو، اس کا کوئی ثبوت ہو یا نہ ہو، لوگ چاہتے تھے کہ قبول کر لیا جائے، اور اس کے خلاف کسی نے اگر کوئی تعویل دے دی، کچھ بات کر دی، تو اس کے اوپر پھر گالیوں کی بوچھاڑ شروع ہو جاتی تھی۔ یہ تو ہمارا ایک کلچر چل رہا ہے آلریڈی سوشل میڈیا پر، اسپیشلی جہاں سوشل میڈیا کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی بہت سارے ہیں۔ نمبر 3، سب سے امپورٹنٹ اور سب سے خطرناک ہتھیار جو ہمارے پاکستان میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے مذہبیت، مذہب کا ہتھیار۔ ایک چیز اٹھا کے سامنے رکھ دی گئی اور لوگ اس کے اوپر شروع ہو گئے، کوئی حرام ذرا پوچھتا ہو کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کی شرعن کیا حیثیت ہے، آیا یہ صحیح ہے، مطلب کچھ بھی نہیں پوچھنا، اور اس کے پیچھے ہنگامے، دھرنے، لڑائیاں، جھگڑے، جلاؤ، گھیراؤ، روڈ بند کرنا، یہ سب شروع ہو جاتا تھا۔ ملک کی ہڑتالیں کرنا، یہ کام سب سے آسان تھا کہ مذہب کے نام پہ عوام کو سڑکوں پہ لایا جائے، اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کتنے ادوار میں یہ ہوتا رہا ہے کہ ہمیشہ سب سے زیادہ اسٹرانگ کام کیا، وہ مذہب کے نام پہ لوگوں کو اکسایا گیا، بھڑکایا گیا، اور ان کو سڑکوں پہ لایا گیا، لوگ مرے، جائیداد، املاک، لوگوں کی چیزیں ٹوٹی پھوٹی، لیکن یہ چلتا رہا، یہ چلتا رہے گا، اور اللہ عالم یہ کب ہم کو سمجھ آئے گی۔ بہرحال عمران خان کی حکومت نے قومی سلامتی کے اداروں، اور سب سے بڑا حصہ عوام کا ہے، انہوں نے مل جل کر ان تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ سازشی ٹولے موگی کھا کر تڑپ کر رہ گئے، اور اب انتظار میں تھے کہ کوئی ایسا بلنڈر ہو، کوئی ایسی غلطی ہو جائے حکومت سے، کچھ ہو جائے جس کے ہونے سے کوئی موقع ان کے ہاتھ لگے جس سے وہ حکومتی ایوانوں کو
ہلا کر رکھ سکیں. اسی اثناء میں کچھ نئے لوگ شامل کیے گئے جو کہ الیکٹڈ نہیں تھے, جو الیکشن لڑ کے نہیں آئے تھے, ان کو شامل کیا گیا, ان کی خدمات حاصل کی گئیں. تو وہی پرانے لوگ جو ٹیپو سلطان کے دربار میں تھے, اسی طرح کے لوگ ہمارے دربار میں بھی تھے, عمران خان کے دربار میں بھی, اور انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا شروع کر دیا کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ شاید اب وہ نظر انداز کیے جا رہے ہیں. نظر انداز کی جانے سے بھی زیادہ ان کو ٹینشن یہ تھی کہ ان کے اپنے جو کچھ خاص مقاصد تھے ان کے آگے ایک بلاک لگ جاتا, ان کو مقاصد پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے. اب پرابلم یہ تھا کہ ان لوگوں نے عمران خان کو حکومت بنانے میں مدد دی تھی. اب مدد کس کس نے دی تھی اور کیا کیا مدد دی تھی وہ تو آپ سمجھدار عوام میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس نے کیا کیا مدد کی. اور عمران خان وہ مدد لیتا رہا, اس لیے لیتا رہا کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ لوگ میری مدد نہیں کر رہے, یہ پاکستان کی مدد کر رہے ہیں, یہ میرے مخلص نہیں ہیں, یہ پاکستان کے مخلص ہیں, پاکستان کے عوام کے مخلص ہیں, ان کے دل دکھتے ہیں پاکستانی عوام کے لیے, تو اس لیے یہ میری مدد کر رہے ہیں. اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی غلط فہمی میں عمران خان ان کی مدد دیتا گیا. اور ان سب کے چہروں سے نقاب تب ہٹا جب ابھی پچھلے دنوں پاکستان میں ایک بہت بڑا اسکینڈل اٹھا تھا, چینی کا اسکینڈل, شوگر اسکینڈل. اس اسکینڈل کی ایک بہت اہم بات یہ تھی کہ اس میں نہ صرف حکومتی وزراء شامل تھے, اس میں اپوزیشن کے بھی وزراء شامل تھے, کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ شوگر ملز ان لوگوں کی بھی ہیں جو حکومت میں ہیں اور ان لوگوں کی بھی ہیں جو حکومت سے باہر ہیں. بہرحال پروپیگنڈا شروع ہو گیا, سوشل میڈیا پہ کمپین شروع ہو گئی کہ اب عمران خان کیا کرے گا, اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا, اب اس کمیشن کی رپورٹ کیا آئے گی, یہ پبلش ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ ایک پنڈورا باکس نیا کھل چکا تھا. عمران خان نے اصولی سیاست کرتے ہوئے بالکل ایمانداری سے کیس اٹھا کے متعلقہ اداروں کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ اس کی تحقیق کی جائے اور گناہ گاروں کو سامنے لایا جائے, اور جب گناہ گار سامنے آ جائے, پتہ چل جائے, تو اس کے بعد ان کو منطقی انجام تک بھی پہنچانے کا عندیہ دے دیا تھا. اب جب یہ سب کچھ ہوا تو وفاداروں اور وزیروں اور دوستوں کو قطعاً یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے خلاف بھی کیسز اور تحقیقات ہو سکتی ہیں. مطلب وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے اپنے جہاز استعمال کیے, ہم لوگوں نے اپنے نام استعمال کیے, لوگوں کو اکٹھا کیا, گورنمنٹ بنائی, عمران خان کو سپورٹ کیا, وزیر اعظم بنایا. تو اب ڈیفینیٹلی اتنے احسانوں کے بعد عمران خان کی کیا مجال تھی کہ وہ ان کے خلاف کوئی کیسز کرتا یا ان کے خلاف کوئی تحقیقات ہوتی. نارملی تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا, ہم پہ بھی کوئی احسان کر دے تو جواباً ہم لوگ چیزوں کو اگنور کرتے ہیں, کئی چیزوں کو. لیکن عمران خان ایک اصولی بندہ ہے اور اس نے ان سب احسانات کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھا اور دیکھا کہ پاکستان کے لیے کیا صحیح ہے, دین میں کیا صحیح ہے, جب ایسا مسئلہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے. اور عمران خان نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام کیسز کی تحقیقات شروع کروا دی. جب یہ سب کچھ ہوا تو یہی وہ وقت تھا جب حکومتی ایوانوں میں غداری کی بو پھیلنے لگی اور سازشوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا. کئی وفاداروں نے راتوں رات وفاداریاں تبدیل کی, مخلص اور دیانتداروں نے اپنی قیمتیں لگوانا شروع کر دی. میر صادق اور پورنیا جیسے کردار ایوانوں میں رقصاں تھے. لندن میں میٹنگز کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. لوگ جیسی لاک ڈاؤن ختم ہوا, فلائٹس کھلیں, جیسی لندن کے ایئرپورٹ نے لینڈنگ پرمیشن دی, تو وہی وفادار اور وہی مخلص اور نیک اور ایماندار لوگوں نے
उड़ानें भरी और लंदन पहुंच गए और वहां पर आपको पता है कि किस किस से किस किस की क्या क्या मुलाकातें हुई होंगी। वो काम शुरू हो गया। इस सारे सिनेरियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वफादारों, मुखलिसों ने बढ़ चढ़ कर अपने रेट बढ़ाए, अपनी बोलियां लगवाई और हर बंदा चाहता था कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत लगे। किसी ने इलाकाई बुनियादों पे अपने आप को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करना शुरू किया और किसी ने कहा जी कि मुझे गद्दार कहा जा रहा है, मैं हुकूमत का साथ छोड़ने लगा हूँ। किसी ने कहा जी कि मैंने ये कुछ किया और हुकूमत ने ये कुछ किया और अगर मैं इतना होता तो मेरे पे ये इतना मैं काम हुकूमत के साथ क्यों करता, तो मैं तो नेक हूँ, ईमानदार हूँ, दयानतदार हूँ। अलमुहिम के लोगों ने पहले तो इमरान खान को ब्लैकमेल करना शुरू किया और जब नहीं हो सका तो उन्होंने अपने प्लान्स बनाने शुरू कर दिए कि ऐसा कौन सा काम किया जाए कि इमरान खान की हुकूमत को धड़ाम से गिरा दिया जाए और फिर उसके बाद एक ऐसी हुकूमत लाई जाए जो कि उनको उनके वही काम करने की इजाज़त देती रहे और वो जारी सारी होते रहे, उनकी जायदादें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते रहें, पाकिस्तान जाए जहन्नुम में, इनकी तरक्कियाँ हैं वो ना रुकें। अब देखना ये है कि हमारा सुल्तान क्या करेगा, हमारा सुल्तान इमरान खान क्या करेगा। अब इमरान खान इस हालत में हथियार डाल देगा, ब्लैकमेल हो जाएगा इन लोगों से, या हथियार उठा के इनसे लड़ेगा। ये सब मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने कमेंट्स में मुझे बताइए कि क्या इमरान खान ब्लैकमेल होगा, हथियार डालेगा या लड़ेगा। मैं अपनी राय का इजहार ज़रूर करूँगा, लेकिन अपनी अगली आने वाली वीडियो में मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपके कमेंट्स के बाद। 1 हफ्ते के बाद मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूँगा और उसमें फिर मैं आपको बताऊँगा कि आगे क्या होने जा रहा है और इमरान खान ने क्या करना है, गवर्नमेंट के साथ क्या होगा। ये काफ़ी डिटेल में आगे चीज़ें चलती जाएंगी, मैं आपको बताता जाऊँगा इंशाल्लाह। तब आपकी राय फिर लूँगा मैं उस पे भी कि आया मेरी राय से आप इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते, फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी आपसे ये चाहता हूँ कि आप हमारी इस वीडियो को देखें, अगर वो पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगली की वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। नाज़रीन, हर बंदे का कुछ ना कुछ शौक़ होता है, गेम्स का, लिखने का, डिबेट्स का, किसी न किसी का शौक़ होता है। उसी तरीके से मेरा भी शौक़ था एक्टिंग करना, लिखना। मैंने अपने बचपन में स्टोरीज़ लिखी और अभी ऐसा था कभी कि जब कभी हम किसी टूर पे गए दोस्तों यारों के साथ, तो उसकी वो टूर की डिटेल्स लिखी, सब कुछ लिखा और फिर ले के घूमता रहा मैं अखबार वालों के पास, कभी किसके पास, कभी किसके पास। इन्फ्लुएंशियल तो इतना मैं था नहीं कि मैं जाता और हाथों हाथ ले लिया जाता। तो कुछ नहीं कर पाया इस तरीके से, और जो कुछ लिखा वो अपने पास ही बंद किताबों में, कापियों में रह गया। आजकल बड़ा दौर दौरा है सोशल मीडिया का, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है। तो इन सब पे मैं वो देखते देखते मुझे भी ख्याल आया कि मैं भी क्यों ना ऐसा करूं कि मैं भी एक चैनल बना लूं और उसके ऊपर मैं अपने ख्यालात का इजहार करूं, अपनी राय दूं। उसका ये फ़ायदा है कि रिकॉर्ड भी रहता है, आपके पास भी होता है। फिर उसके बाद आप यूट्यूब का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि लोग कमेंट करते हैं तो आपको उसका फ़ौरी रिएक्शन मिल जाता है कि आपने क्या किया, वो गलत किया, सही किया। आया आप
اس کو آگے کنٹینیو کرو یا نہ کرو. تو میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ اپنے خیالات کا اظہار میں ایک یوٹیوب چینل بناؤں اور اس پہ کروں. اور بڑے عرصے کی کوشش کے بعد مجھے ایک بڑا اچھا نام مل گیا، پاک اسٹوڈیو 24/7. اس میں نے سوچا کہ میں اچھی اسلامک کہانیاں نکالوں گا، ان میں جو ہیروز ہوں گے ان کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں گا، کرنٹ افیئرس پہ پروگرامز کروں گا، اس کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں گا. ساتھ ہی میں نے عمران خان کے ایک حالات جو دیکھے ابھی، تو ان پہ میں جب کمپیریزن کر رہا تھا کچھ دوسرے اور جو پرانے وقتوں کے کچھ ہیرو ہیں ان کے بارے میں، تو جب میں نے تھوڑی سٹوری پڑھنا شروع کی اور تھوڑی میں نے تاریخ کو کھنگالا، تو مجھے لگا کہ جو اس ٹائم پہ عمران خان جن حالات سے گزر رہا ہے، انہی حالات سے ہمارے ایک ہیرو بھی گزرے ہیں، سلطان فتح علی ٹیپو، حیدر علی کے بیٹے. تو جب میں ان کی سٹوری پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا قریب لگا. تو پھر میں نے سوچا کہ چلیے میں اس کے اوپر کچھ لکھتا ہوں اور پھر اس کو میں یوٹیوب کی نظر کرتا ہوں، اور وہ یوٹیوب کی جو ویڈیو ہے وہ میں اپنے قارئین کی نظر کروں گا اور اپنے ناظرین کی نظر کروں گا. بڑا عرصہ میں سوچتا رہا کہ اس کو میں کیسے کروں. کبھی خیال آتا تھا کہ اگر میں یہ لکھوں گا تو آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ حکومت کے بارے میں لکھتے ہو تو سب سے پہلا خیال آپ کی یہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ لوگ کہیں گے جی کہ یہ حکومت کا چمچہ ہے اور حکومت کی خوشامد کر رہا ہے. تو یہ بات میں پہلے کلیئر کر دوں کہ نہ تو میں حکومت کا چمچہ ہوں، نہ میں حکومت کی خوشامد کر رہا ہوں، نہ ہی میرا کچھ حکومت سے لینا دینا ہے، نہ ہی میں اتنا انفلوئنشیل بندہ ہوں کہ میں کسی بڑے بندے یا کسی بڑے نام کو جانتا ہوں. میں نہیں کسی کو جانتا. ایک بار جن کی ملاقات ہوئی تھی دبئی میں عمران خان صاحب سے، اور وہ بھی قسمت دیکھی کتنی خراب کہ ہم فوٹو وغیرہ کھینچ کے آئے، اور جب گھر پہ آ کے دیکھے تو ان دنوں وہ اور کیمرہ رولز آتے تھے کیمراز میں. جب گھر پہ آ کے دیکھا تو اس میں کیمرہ رول ہی نہیں تھا. اور مجھے یاد ہے اس ٹائم پہ بھی جب فوٹو کھینچ کیا تو راستے میں جب میں گھر کی طرف جا رہا تھا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، تو میں نے کال کیا تھا اپنے والد صاحب کو، اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے. میں نے ان کو بتایا کہ آج میں عمران خان سے ملا اور اس نے بڑے اچھے شفقت سے ہم سے بات کی اور اس طرح کی ساری باتیں. تو مجھے بڑی سخت ڈانٹ پڑی کہ نہیں، یہ سیاسی لوگ ہیں، ان سے دور رہو، تم اپنے کام میں لگے رہو، یہ بڑا غلط ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے، یہ لوگ بڑے طاقتور ہیں، ہم طاقتور لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ اتنے انفلوئنشیل نہیں ہیں. تو مجھے مشورہ یہ تھا ابو کا کہ اس سے دور رہو. شاید وہ کچھ ایسا ہی تھا کہ اسی کا کچھ تھا کہ گھر پہ جب دیکھا جب کہ اس کو میں لے کر جاتا ہوں، رول نکلواتا ہوں، دھلواتا ہوں فوٹوز کے لیے، تو لکیلی یا ان لکیلی آئی ڈونٹ نو کیسے ہوا کہ اس میں رول تھا ہی نہیں اور ہم فوٹوز کھینچ کے خوش ہو کے آ رہے ہیں. دیکھیں مجھے وہ ٹائم یاد ہے کہ میں جب عمران خان صاحب سے ملا تو انتہائی شفقت سے ملے، انتہائی پیار سے ملے. جمیرہ بیچ ہوٹل کے باہر، انٹرس کے باہر ان کو میں نے دیکھا تھا. وہ بندہ اس ٹائم پہ بھی اتنی سادگی میں اور اتنی عاجزی میں، تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آیا میں کوئی ایسی چیز ہوں یا عمران خان عاجز ہے. تو سارا وہ انالیسس کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یار میں تو کچھ بھی چیز نہیں ہوں، عمران خان ہی عاجز ہیں اور اتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں کہ انہوں نے بڑے ہی پیار سے اور بڑے خلوص سے مجھ سے بات کی. نہ صرف مجھ سے بلکہ باقی جو بندے وہاں پر اور تھے ان سے بھی بڑے خلوص سے بات کی. جس نے بھی ریکویسٹ کی فوٹو کی کھنچوانے کی، فوٹو کھنچوائی ان کے ساتھ، اس سے بات کی، ڈسکس کی. وہ ٹائم تھا نیا جب عمران خان اپنی پارٹی پلان کر رہے تھے. تو مجھے لگا کہ ہاں یہ بندہ ہے جو ڈیفینیٹلی اگر ایک سیاسی پارٹی بنائے گا تو اس کے پیچھے مقاصد بہت اچھے ہوں گے اور پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا.
بات آئی گئی ہو گئی، کافی عرصہ گزر گیا، میں بھول بھی چکا تھا. تو خان صاحب کی پارٹی پتہ نہیں پھر کب بنی، کب اس نے ترقی کی، کیا ہوا، وہ سمجھ نہیں آئی. ہاں مجھے اس وقت پتہ چلا جب پتہ چلا جی کہ الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں، اور کے پی کے میں انہوں نے بڑی اچھی ایک لیڈ لی، اور کے پی کے میں انہوں نے اپنی حکومت بنائی. اور مزے کی بات دیکھیے، وہ پٹھان جن کو سارے بیوقوف کہتے ہیں، جن پہ انہوں نے لطیفے بنائے ہوئے ہیں، ان پٹھانوں نے سب سے پہلے آزمایا خان صاحب کو، ان کو حکومت دی. اور تاریخ گواہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پہلی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں، بہت اچھا ان کا ٹینیور رہا وہ، اور بڑی اچھی گورنمنٹ کی گئی. اب جیسے کہتے ہیں جتنے منہ اتنی باتیں، نکات تو کیا کیا بولتے ہیں. کچھ لوگوں نے الزامات لگائے، ہاں مسئلے مسائل بھی رہے اس میں، جس میں ایک وہ بی آر ٹی کا ذکر بھی آتا ہے، اس کا ایشو رہا. لیکن ایک بندہ پہلی بار گورنمنٹ میں آیا، وہ پولیٹیشین بھی نہیں ہے، وہ ایک اچھا پڑھا لکھا آدمی ہے، اور وہ بیسکلی سپورٹس مین ہے. تو اس کو اتنی گنجائش دینی چاہیے کہ وہ غلطیاں کرے، اور جب تک غلطیاں نہیں کرے گا تو سیکھے گا نہیں. تو خان صاحب کی بھی کچھ غلطیاں ہیں اس ٹائم پہ جب انہوں نے پہلی گورنمنٹ بنائی، لیکن ایز اے ہول سینیریو دیکھا جائے تو گورنمنٹ بہت اچھی چلی. اور اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ جو دوسرا ٹینیور تھا اس کے اگلا، اس پہ بھی گورنمنٹ کے پی کے کی پوری ان کے ہاتھ میں آئی، اور اپنے وقت کے بڑے بڑے سرخ ٹوپیوں والے اور عجیب سے ملٹی کلرز کی پگڑیوں والے وہ لوگ جو عرصہ دراز سے ہمارے اوپر حکومت کر رہے تھے، چھائے ہوئے تھے، ان سے ہماری جان چھوٹ گئی. پی ٹی آئی کی حکومت نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے سب کو ایک شعور دیا، سوال کرنے کا شعور، اور ان کو بتایا کہ آپ کا کیا حق ہے، آپ کیا سوال کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. مطلب وہ شعور جس پہ اب یہ لوگ سوال کر رہے ہیں، بے شک وہ کوئی بھی کسی پارٹی کے بھی ہوں، اور یہ بھی جواب دے رہے ہیں. تنقید کو انہوں نے ہمیشہ ویلکم کہا. کنسٹرکٹیو کاموں کے لیے جو تنقید ہوتی ہے اس کے اوپر انہوں نے ریپلائز بھی دیے. میں بذات خود بتاتا ہوں، میرے ایکسپیرینسز ہیں کہ وہ جو سٹیزن پورٹل بنایا، اس پہ میں نے کی دفعہ کچھ سیریس کمپلینس کی، تو مجھے اس کا رپلائی آیا اور وہ سارٹ آؤٹ ہوئی الحمدللہ. تو یہ سارا جب کچھ چل رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں بھی کچھ ایسی چیز بناؤں کہ جس پہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. تو اس کے نتیجے میں ہمارا یہ چینل پاک اسٹوڈیو 24/7 وجود میں آیا. اب اس اسٹوڈیو کے تھرو ہم آپ کو ڈیلی اچھی ویڈیوز دیا کریں گے، جس میں ہم ہسٹری بھی ڈسکس کریں گے، جس میں ہم اچھے کچھ فنی پروگرامز بھی ڈالیں گے، جس میں کرنٹ افیئرز پہ بھی بات ہوگی، اور لیٹر آن ہم لوگ نیوز پہ بھی جائیں گے اور ڈیلی نیوز بلیٹن بھی چلائیں گے. تو اس سلسلے میں ہی جو آج ہم آپ کو پہلی ویڈیو دکھا رہے ہیں، وہ ویڈیو ہے کرنٹ ابھی جو حالیہ حکومت چل رہی ہے اس کی. اور اس پہ ہم نے کمپیریزن بنایا ہے تاریخ کے ایک بڑے نامور نام کے ساتھ، سلطان فتح علی ٹیپو صاحب کے ساتھ، جنہوں نے ریاست میسور کی باغ دور سنبھالی، اور یہ ان کو اپنے وراثت میں ملی اپنے فادر سے اور ان کے باپ سے. اور انہوں نے جب یہ حکومت سنبھالی تو ان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا تھا، بہت سارے مشکلات تھی سامنے ان کے، اور وہ اس پہ بہرحال قابو پانے کی کوشش کرتے رہے. اور اپنی زندگی کے آخری دن تک، وہ 29 مئی آئی بلیو 29 مئی 1799 آخری دن تھا ان کی زندگی کا، شہادت جب انہوں نے نوش فرمائی تھی، اس دن تک وہ
اپنی حکومت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے لڑتے رہے اور آخرکار انہوں نے شہادت پائی۔ جب آپ ہماری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو کمپیریزن ملے گا جس میں ہم لوگوں نے کام کیا ہے، ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے سلطان فتح علی ٹیپو کے دور اور آج کے دور کو، اور اس ٹائم کے کچھ کرداروں کو اور آج کے کچھ کرداروں کو۔ تو جو تاریخ کے وہ کردار جو سلطان فتح علی ٹیپو کے ٹائم پہ تھے، ان کا تو نام ہم نے لیا اس میں، لائک میر صادق اور پورنیا اور بھی کافی نام تھے، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم لوگ جو آج کل کے میر صادق اور جو آج کل کے پورنیا ہیں ان کا نام ہم لوگ نہیں لے سکے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ میرا یہ انالیسز غلط بھی ہو سکتا ہے، آپ لوگ اس پہ رائے دیں گے، لیکن میں نے جو پڑھا ہسٹری کے کچھ ڈفرینٹ کتابوں سے ریفرنسز نکالے اور اس نتیجے پہنچا کہ مجھے تو بالکل ویسا ہی لگا کہ جو اس ٹائم پہ تھا ٹیپو صاحب کے ٹائم پہ اور آج کل عمران خان کے ٹائم پہ، تو مجھے وہ بالکل ویسا ہی لگا۔ تو میں نے سوچا کہ اس سب کو میں اپنے ناظرین کی نظر کروں، اور میری ایک کاوش ہے، یہ ایک میری کوشش ہے۔ دیکھیے اب ہوتا کیا ہے، یہ ہماری اس ساری اس کی پہلی ایپیسوڈ ہے، اس پہ آگے کافی ویڈیوز آئیں گی اسی ٹاپک کو لے کر، اور اس میں ہم لوگ ڈفرینٹ تاریخ کے کردار اٹھائیں گے، اچھے بھی برے بھی، اور کمپیریزن میں ہم لوگ جو ہماری آج کل کی دنیا ہے اور جو ہماری آج کل کی حالات چل رہے ہیں پاکستان کے، وہ اس کے اوپر ہم لوگ وہ کمپیریزن ساتھ ساتھ ڈالتے جائیں گے تاکہ لوگوں کا اویئرنیس آئے اور لوگ اس کے اوپر کریں۔ ہمیں آپ کے کمنٹس چاہیے ہوں گے اس کے اوپر، بہت ضروری چیز ہے تاکہ ہم لوگ اپنی اصلاح کر سکیں اور اپنی چیزوں کو چینج کر سکیں، وہ آپ لوگ ہمیں بتائیں گے، کیونکہ ہمارا سارا کام، ہماری ساری محنت ناظرین کے لیے ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ناظرین سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کمنٹس کے لیے، اور وہ کمنٹس لے کے ہم آگے چلتے ہیں اور ان کے اوپر ہی کام کرتے ہوئے ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ اگین پھر میں یہ کہوں گا کہ جب یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھیں گے، اس میری ساری ڈسکشن کے بعد اگر ویڈیو شروع ہوگی آپ دیکھیں گے، تو میری ایک ریکویسٹ ہوگی سب سے کہ کمنٹس کیجئے، اچھے بھی کر سکتے ہیں آپ، برے بھی کر سکتے ہیں آپ، نقاد ہیں آپ لوگ، تنقید کیجئے، آپ کا حق ہے، لیکن ایک اچھے اور اخلاقی شہری ہونے کے ناطے، اور ایک اپنے والدین کی تربیت آپ شو کرتے ہیں جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں یا کمنٹ کرتے ہیں، تو ریکویسٹ یہی ہوگی کہ جب میں بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ اس کو دیکھیں گے، تو ڈیفینیٹلی میں 100% تو کسی کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا، 100 میں سے میرا خیال ہے اگر 40 50 60% 30% بندے بھی میری اس ویڈیو سے مطمئن ہو جائیں یا وہ اس کے ساتھ ایگری ہو جائیں کہ وہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب رہی بات باقی 60 50 40 یا جتنے پرسنٹ بھی نقاد ہوں گے جو ویڈیو پسند نہیں کریں گے، اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کوئی برادری بیس پہ پسند نہیں کرے گا، کوئی پارٹی بیس پہ پسند نہیں کرے گا، کوئی ذاتی اناج سے پسند نہیں کرے گا، میرے دوست بھی ہوں گے، میرے دشمن بھی ہوں گے، سب دیکھ رہے ہوں گے، تو ان سب سے میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ بھائیوں تنقید کیجیے گا، دل کھول کے کیجیے گا، کیونکہ آپ کی تنقید مجھے آگے لے کر چلے گی، لیکن ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اس تنقید میں اگر آپ لوگ دائرہ اخلاق کا تعین کر لیں اور یہ خیال کر لیں کہ ہم لوگ جب یہ ویڈیو لگاتے ہیں یوٹیوب پہ اور ساتھ لوگ دوسرے دیکھتے ہیں
تو اس ٹائم پہ پھر صرف ہم لڑکے مرد اور بچے ہی نہیں دیکھ رہے ہوتے، اس میں خواتین، اس میں گھر کی بیٹیاں، گھر کی بہنیں، وہ سب دیکھ رہی ہوتی ہیں. اور جب آپ کے گندے کمنٹس آتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہی گندے کمنٹس آپ کی اپنی بہن اور آپ کی اپنی والدہ یا آپ کی اپنی بیوی یا آپ کی اپنی بیٹی بھی وہ دیکھ رہی ہو. تو آپ سوچ لیجئے کہ اس ٹائم پہ ان کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی. تو میرے بھائیوں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنے خاندان کی روایات کو قائم کرتے ہوئے دل کھول کے تنقید کیجیے گا، لیکن اخلاق کے دائرے میں، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ تنقید صرف مرد ہی نہیں، اس تنقید کو گھر کی بچیاں، بیٹیاں، مائیں، بہنیں سب دیکھ رہی ہوں گی اور وہ کمنٹس بھی پڑھ رہی ہوں گی. تو ایسے کمنٹس جن کو پڑھتے ہوئے لگے کہ آپ کی بہن، آپ کی والدہ، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی شرمندہ ہوگی، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ کمنٹ کوئی دوسرا بھی پڑھے گا، اس کے گھر پہ بھی والدین ہیں، اس کے گھر پہ بھی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، وہ جو پڑھیں گی تو ان کی شرمندگی کا خیال بھی بالکل ایسے ہی کیجیے گا جیسے آپ اپنے گھر کی خواتین کی شرمندگی کا احساس کرتے ہیں. باقی رہی بات عوام کی، آپ لوگ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں ویڈیوز کا، لوگ بڑے اچھے کمنٹس کرتے ہیں. اور ہماری جو جنریشن ہے، ینگ جنریشن، جو اگلی پیڑھی آ رہی ہے، وہ تو میں حیران ہوں کہ ہم لوگوں کی جنریشن سے زیادہ اچھے طریقے سے ٹیکل کرتی ہے کمنٹس کو اور لائکس کو اور ان چیزوں کو. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ان ایکسپیکٹڈلی ان کے جو ویوز ہیں اور ان کے جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ بڑے ہی دائرہ اخلاق میں ہوتے ہیں. انتہائی خوبصورت بات ہے، ان کو ایسے کرنا چاہیے. تو یہی ریکویسٹ میری باقی بھائیوں سے بھی اور باقی بہنوں سے بھی ہے کہ پلیز اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر چیز کو آپ دیکھیے. اور جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو خدا را میری ریکویسٹ ہے اگین کہ تعصب کی اینک اتار کے دیکھیے گا. یہ مت سوچیے گا کہ یہ کوئی پیڈ پروپیگنڈا چل رہا ہے یا یہ کوئی پیڈ کمپین چل رہی ہے جس کے چلتے ہی مجھ پہ ڈالرز کی اور ان چیزوں کی بارش ہو جائے گی گورنمنٹ سے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ جو ابھی حالیہ گورنمنٹ چل رہی ہے اس میں تو میرے کوئی جانے والے نہیں ہیں، لیکن جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس میں میرے بڑے اچھے جانے والے لوگ ہیں اور انتہائی محترم، بہت اچھے لوگ ہیں. میں حیران ہوں. ان میں سے ایک نام ہے عامر طارق صاحب کا، جو برخودار ہیں ہمارے پرانے صدر رفیق طارق صاحب کے، ان کے بیٹے ہیں ڈاکٹر عامر. انتہائی عاجز، انتہائی خوش اخلاق. اور میں کہتا ہوں کہ اتنا بڑا رتبہ پانے کے بعد اور اتنے اچھے گھر سے ہونے کے بعد اور اتنے فائنینشلی اسٹرانگ ہونے کے بعد کوئی بندہ اتنا عاجز بھی ہو سکتا ہے. یہ چیز میں نے دیکھی تو ڈاکٹر عامر طارق میں انتہائی عاجز، انتہائی خوش اخلاق، اور میں نے ان کو غصہ کرتے نہیں دیکھا آج تک. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو میں نے نہیں دیکھا کبھی بھی کہ وہ گورنمنٹ میں رہتے ہوئے بھی، مطلب گورنمنٹ میں ڈائریکٹلی نہیں تھے، انڈائریکٹلی تھے، انہوں نے کوئی ناجائز فائدہ اٹھایا ہو. کیونکہ دیکھیے اچھی بات جو سچ ہے وہ کرنی چاہیے، بے شک وہ اے گورنمنٹ کی ہو، بی کی ہو یا سی کی ہو. تو وہ صاحب بڑے ہمارے اچھے ان کے ساتھ مراسم ہیں. ان کو میں نے کبھی بھی اس طرح کی چیزوں سے کبھی بھی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا. انفیکٹ بلکہ جائز فائدے سے بھی میں نے ان کو پرہیز کرتے دیکھا ہے. تو خواتین حضرات، یہ سارا ایک انٹروڈکشن تھا اس نئے چینل کا اور اس پہلی ویڈیو کا جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے. اب چلیے دیکھتے ہیں، ہماری ویڈیو شروع کرتے ہیں اور کمپیریزن آپ کو دیتے ہیں جو ہم نے آپ کو پورا بھی ایک بتایا اس کے بارے میں. تو میری پہلی ویڈیو ہے، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا، کیونکہ ابھی پہلی ویڈیو ہے تو نہ میں نے کبھی کیمرہ اس طرح فیس کیا، نہ کبھی میں نے اس طرح بولا. تو پہلی ویڈیو کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے معاف کریں گے.
میری کسی غلطی کوتاہی کو دل سے معاف کیجیے گا اور مجھے ہمت دیجیے گا، مجھے حوصلہ دیجیے گا، تاکہ میں دن بدن محنت کرتے ہوئے اپنی لکھنے کی قوت کو، بولنے کی قوت کو، اور آپ کو جو کچھ بتاؤں وہ ایمانداری سے سچ سے بتاؤں، اس کی اللہ پاک مجھے توفیق دے۔ امید کرتا ہوں آپ بھائی میرے لیے دعا گو رہیں گے اور میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ بہت شکریہ۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔